नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गैर मामूली अंदाज में नशर की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा यानी हज बैतुल्लाह के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको लिए चलते हैं मक्का मुकर्रमा से करीब वादी मीना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनासिक हज का आज पहला दिन है और आज वहाँ पर जिस तरह के नूरानी मनाजिर देखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर नूर की बारिश हो रही है, रहमतों की बारिश हो रही है। और जो वहाँ पर आदमीन जमा हुए हैं उन रहमतों को, अल्लाह के नूर को, उसके नूर की बारिश को लूट रहे हैं और अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मनासिक हज के पहले रोज़ जो है आज़मीन हज की मीना आमद का सिलसिला जारी है। वादी मीना में आप देखेंगे कि किस तरह खैमों का शहर मीना में ऐसा लगता है कि बस नूर बरस रहा है, रहमत बरस रही है अल्लाह ताला की और बंदे हैं कि वो उस रहमत को लूट रहे हैं। तो बहरहाल मीना को आज़मीन की रवानगी आपको बता दें कि आज अमल में आती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मीना में जो आज़मीन हैं वो यूम तरबिया गुजारेंगे और ये आज़मीन कसीर तादाद में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क व ला शरीका। तो आप देखेंगे कि ये तलबिया पढ़ते हुए वहाँ उसकी गूंज में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और आदमी की जो तादाद है, बड़ी तादाद है, तलबिया है, तस्बीह है और तकबीर की गूंज में मीना पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ देखेंगे कि वक़ूफ़ अरफ़ात जब होता है सजा साहब, तो वहाँ पर बड़ी तादाद आज़मीन की नज़र आती है और जैसे ही आप अरफ़ात में पहुँच जाते हैं और खुतबा होता है तो आप हाजी बन जाते हैं। तो बहरहाल ये जो सबसे बड़ा रुकन हज का वो वक़ूफ़ अरफ़ात है और उसके बाद अरफ़ात में जब हाजी जाते हैं उसके बाद फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त अरफ़ा से मुज़दलिफ़ा रवाना होते हैं और मुज़दलिफ़ा में रात गुजार के मीना वापस आते हैं और यहाँ वो 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज के अयाम गुजारते हैं और तीनों जमरात यानी अलजमरा अल अक़बा, अलजमरा अल वस्ती, अलजमरा अल सफ़री को कंकरियाँ मारते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि एक मनासिक हज पूरे होते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब क़ुरबानी दे रहे थे अपने बेटे हज़रत इस्माइल की, तो आप देखेंगे कि शैतान उन्हें रोकता है और उसी की याद में जब आप कंकरियाँ मारते हैं शैतान को, तो उसी की याद में ये जमरात में कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो बहरहाल आज़मीन जो मनासिक हज के पहला रोज़ है मीना पहुँच रहे हैं और सजा साहब आप देखेंगे कि वहाँ के जो नूरानी मनाज़िर है, ये नूरानी मनाज़िर देखकर सारी दुनिया यानी हैरत में पड़ जाती है वहाँ के इंतज़ामात देखकर और अहले ईमान रोने लगते हैं वहाँ के मनाज़िर देखकर और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारे माँ बाप को भी वहाँ पर पहुँचा देता तो कितना बेहतर होता। लेकिन ज़यीफ़ुर रहमान यानी अल्लाह ताला के जो मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला जिसे बुलाता है वही हज को जाते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप हैं, हमारे तो यही ख्वाहिश है कि वो अपने माँ बाप के साथ हज करें और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो यही दुआ करते हैं अपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हज का सवाब अता फरमाए। क्योंकि ये अहादीस में वाज़े तौर पर आया है कि अगर तुम रिस्क की तंगी महसूस करो तो फिर अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। तो बहरहाल सजा साहब आप ये बताइए कि वहाँ के इंतज़ामात कैसे हैं? यकीनन देखिए बहुत ही अज़ीम शान इज्तिमा है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता बरस गर्मी अपनी शिद्दत पे थी, तो गर्मी की शिद्दत में जो है खबरें आई थी कि वहाँ पे लू लगने से बहुत सारे जो है आज़मीन की, हाजियों की जो है मौत हो गई है। तो इसी के पस मंज़र में इस साल पहले से कहीं ज़्यादा इंतज़ामात किए गए हैं। मिना की जो क़ीमों का अर्ज़ शहर लगाया जाता है, जहाँ 4 दिन जो है हाजी क़याम करते हैं, उसको पूरी तरीके से एयर कंडीशन बना दिया गया है और वहाँ पे
مقامی لوگوں کے یا پھر جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے حج کا، ان کو روکنے کے لیے سخت ترین جو ہے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ گرمی اپنی شدت پہ ہے، موسم وہاں پہ جو ہے گرم ترین موسم میں چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 51 سے 52 کے بیچ میں جو ہے ٹیمپریچر ہے گرمی کا موسم کا، تو وہاں پہ پورے مینا سے لے کے جمرات تک، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مناسک کی حج کے جو جتنے راستہ ہے، دیکھیے مناسک کی حج کی اگر ہم بات کریں تو جو ہے پہلے طواف کعبہ ہوتا ہے، طواف کعبہ کے بعد جو ہے حاجی مینا میں پہنچتے ہیں، مینا میں جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، مینا میں قیام کے بعد پھر وہ وہاں سے پیدل چلتے ہیں عرفات کے میدان کی طرف، پھر عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، پھر عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ، یہ جو وقوف عرفہ ہوتا ہے یہ رکن اعظم ہے حج کا، وہاں پہ مسجد نمرہ میں خطبہ حج جو ہے ہوتا ہے، خطبہ حج کے بعد جو ہے پھر حاجی وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عشاء جو ہے اور مغرب مزدلفہ میں ایک ساتھ جو ہے ادا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عصر اور مغرب ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، پھر وہاں مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے، وہاں کنکریاں چنی جاتی ہیں، پھر حاجی وہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو وہاں شیطان نے انہیں روکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، اسی کو جو ہے ہم پہ لازم جو ہے کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے حج کا سارا جو آپ نظام دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ میاں نے جو ہے کیسے پسند فرمایا بی بی ہاجرہ کے مطلب ایک اضطراری کیفیت کو، کیسے جو ہے صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگا رہی تھیں، اس کو صحیح کا جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے پانی سے بیتاب ہو کے جو ہے رونا، اسماعیل علیہ السلام جب کہ وہ بالکل شیرخوار تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان ایڑیوں سے کیسے جو ہے زمزم نکل کے آتا ہے، پھر بی بی ہاجرہ اس پانی کو کیسے پانی کا چشمہ جو ہے پھوٹتا ہے، تو پھر اس پانی کو جب دیکھتے ہیں آپ کے یہ جو ہے بہا جا رہا ہے، فواروں کی شکل میں جو ہے نکل رہا ہے، تو آپ جو ہے فوری وہاں جو ہے مٹی سے ایک چھوٹا سا جو ہے ایک چھوٹا سی دیوار میرے کو ایک کٹا بنا دیتے ہیں اور کہتی ہیں زم 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 زم، تو تب جا کے پانی کا چشمہ رکتا ہے۔ اور اللہ میاں نے کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے بھی جو ہے ثابت ہے کہ اگر بی بی ہاجرہ نے زمزم نہ کہا ہوتا تو اس زمزم سے، اس آب سے پوری دنیا ڈوب جاتی ہے، یقیناً جو ہے اس آب کو شفا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ بی بی ہاجرہ کا بیتابی سے صفا اور مروہ کے بیچ پانی کے دیر دوڑ لگانا، یہ بھی جو ہے ایک مناسک حج کا حصہ ہے۔ ہم جب طواف کرتے ہیں، ہم جب عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے عرفات کی طرف جاتے ہیں، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی خیموں کے شہر پہنچ گئے ہیں، مینا خیموں کا شہر ہے، یقیناً جو ہے عظیم الشان، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اجتماعات عظیم الشان جو ہے انتظامات کیے ہیں، واٹر پروف جو ہے شہر بنایا گیا ہے، گو کہ کپڑے سے بنے ہیں، یہ کپڑے سے، پلاسٹک سے یہ جو ہے خیمے بنے ہیں، لیکن یہ جو ہے فائر پروف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برسوں پہلے ایک بھیانک آگ لگی تھی خیموں کے شہر میں، اس کے بعد سے ہی اس شہر کو جو ہے فائر پروف کر دیا گیا ہے، وہاں اے سی کے انتظام ہے تاکہ گرمی سے لوگ بےحال نہ ہو، کیونکہ تقریباً 4-5 دن وہاں قیام کرنا ہے، لوگوں کو سفر کرنا ہے، لوگوں کو آگے جانا ہے، عرفات کی طرف جانا ہے، مزدلفہ کی طرف جانا ہے، پھر قربانی دینی ہے، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آنا ہے، حرم کی طرف جانا ہے، تو یہ جو 30-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہ 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر کا جو راستہ ہے، یقیناً یہ 4-5 دن جو یہ مناسک حج کے ہوتے ہیں، یہ حاجی کے لیے یہ زحمت نہیں ہوتے، یہ رحمت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مینا کا شہر آج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ رحمت کیسے برس رہی ہے، آپ دیکھتے ہو تو دیکھتے رہ جاتے ہو کہ صرف سفید جو ہے خیموں کا ایک شہر، دور دور تک حد نگاہ نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سفید خیموں کا ایک شہر نظر آتا ہے، بالکل ایک چادر نظر آتی ہے۔ تو وہاں پہ لوگوں کو مزدلفہ جانے کے لیے
زیر زمین سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں. اب تو جو ہے کہا گیا ہے کہ اب تو جو ہے وہاں پہ میٹرو ریل بھی ڈال دی گئی ہے, بسیں بھی ہیں وہاں پہ. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 30-40 لاکھ لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں, تو ان کے اور پھر ٹائم جو ہے ٹائم فریم ہے یہاں پہ, مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو مینا پہنچنا ہے, اس وقت آپ کو عرفات پہنچ جانا ہے, اس ٹائم پہ آپ کو مزدلفہ میں جو ہے جانا ہے. تو اس کے لیے لوگ جو دوڑ لگاتے ہیں, لوگ جو بھاگتے ہیں, لوگ جو ہے جانے کی جلدی کرتے ہیں, تو اس میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. تو اس افراتفری سے بچنے کے لیے اب ٹرینیں بھی لگا دی گئی ہیں, بسیں بھی لگا دی گئی ہیں, راستوں میں فوارے بھی لگا دیے گئے ہیں. پانی کی فواریں, ظاہر سی بات ہے گرمی بہت شدید ہے, تو پانی کی فواروں کا انتظام ہے جمرات سے لے کے حرم شریف تک. تو یقیناً یہ جو انتظام ہے یہ بالکل جو ہے انتظام جو ہے حیرت انگیز ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہاں جو موجود ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنے لاکھ لوگوں کے لیے اتنے بہترین انتظامات کسی انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہو سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ قدرت کا کمال ہے, اور قدرت جب انسانوں پر مہربان ہوتی ہے تو یقین مانیے کہ انہیں اپنا ضیوف الرحمن بنا دیتی ہے, یعنی اللہ کا مہمان بنا دیتی ہے. اور اللہ کا مہمان بننا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. ویسے ناظرین, آج آپ دیکھیں گے کہ مینا کا جو شہر ہے, وادی مینا جو ہے کس طرح ایک نور کے چادر میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور آپ اندازہ کیجیے, تصور کیجئے, تو یقین مانیے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں اسے ہم لوٹ لیتے. تو بہرحال ناظرین, حج 1446 ہجری کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے اور عازمین مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تلبیہ کی گونج میں, تسبیح اور تکبیر کی گونج میں. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سعودی جو حکومت ہے اس نے حج یادگار ٹکٹ اور پوسٹ کارڈ بھی جاری کر دیا ہے. اور آپ کو اس سلسلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ کی جو قیمت ہے, یادگار ٹکٹ یعنی حج 1446 ہجری کا جو یادگار ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کی قیمت 3 ریال ہے, جبکہ پوسٹ کارڈ کی قیمت 5 ریال بتائی گئی ہے. ویسے بھی ناظرین, جہاں تک حج کے انتظامات کا سوال ہے, جیسا کہ سجاد صاحب نے بتایا ہے کہ یہ قدرت کی کاریگری ہے, یہ قدرت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے کس طرح خیال رکھتا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ راستوں میں آپ کو دیکھیں گرمی شدت کی ہے, ایسے میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے وہاں پر فوارے نصب کیے گئے ہیں. اور جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے فوارے آپ پر یعنی بارش کے چھینٹوں کی طرح آپ پر بارش کرتے ہیں, جس سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ویسے بھی ناظرین, آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب یہ بندے یعنی اللہ کے مہمان سعودی عرب پہنچتے ہیں تو حکومت سعودی کی جانب سے ان میں قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے جاتے ہیں, اور جو اس کی تفاسیر جو ہوتی ہیں, اس کے ترجمے جو ہوتے ہیں, بہت ہی مستند جو علماء ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں, اور وہ جب منظور کرتے ہیں تبھی ان نسخوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے. بتایا جاتا ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی امور کی جو اعلیٰ انتظامیہ ہیں اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے حج کے جو مناسک حج کے لیے جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے تھے ان کی آمد کے ساتھ ہی قرآن مجید کے نسخوں کی تقسیم کا آغاز کیا, اور اب تک قرآن مجید کے 10 لاکھ نسخوں کی تقسیم جو ہے عمل میں آ چکی ہے. اور اس کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے, عربی میں اسے کہتے ہیں ہدیہ مصاحف. ہدیہ مصاحف مہم کے تحت قرآن مجید کے ان نسخوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس, انہوں نے کہا ہے کہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جو عازمین ہیں, جو حجاج ہیں, جو معتمرین ہیں اور جو زائرین ہیں, ان کی خدمت کے لیے کس طرح سعودی حکومت اقدامات کرتی ہے, انتظامات کرتی ہے. اب تو آپ کو بتا دوں کہ جو بنا پرمٹ حج کے لیے آ رہے ہیں ان ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, ان پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. اور تاحال ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 2,70,000 ایسے لوگوں کو روک دیا گیا ہے جن کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا اور جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ویسے بھی ناظرین, ہمارے جو
سعودی عرب سے موصولہ اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حج کی قربانیوں میں مدد کے لیے، معاونت کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے سجاد صاحب، کیونکہ حاجی جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب تک یہ کہا گیا ہے کہ 7,70,000 مویشی جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور مختلف ممالک سے یہ مویشیوں کی آمد کا بھی سلسلہ، یعنی ان کو روانہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس منصوبے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25,000 سے زیادہ تربیت یافتہ جو عہدیدار ہیں یا اہلکار ہیں وہ مدد کر رہے ہیں، اور ان میں 600 علماء ہیں اور 500 سے زائد ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں اور 16,500 خسائی ہیں اور 400 ٹیکنیکی ماہرین ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک قربانی کا سوال ہے، سعودی عرب میں حجاج جب قربانی کا ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دمبوں کو قربان کرتے ہیں، مویشیوں کو قربان کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ کو قربان کرتے ہیں، تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے پورے کا پورا گوشت سعودی حکومت کی جانب سے تقریباً 25 یا 30 آرگنائزیشنز ایسی ہے، ان کو یہ گوشت حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ غریب جو مسلم ممالک ہوتے ہیں ان کے لیے گوشت روانہ کیا جائے، جیسا کہ افریقی ممالک ہیں اور دوسرے ممالک ہیں بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر یہ گوشت غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انسانی بنیادوں پر گوشت کی تقسیم کا یہ جو عمل ہے تقریباً 27 ممالک میں عمل میں آتا ہے سجاد صاحب۔ یہ جو گوشت ہے 27 ممالک کو بھیجا جاتا ہے، وہاں کے غریب مسلمان یہ گوشت استعمال کرتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ غزہ بھی اب کے جو ہے گوشت کا ایک بڑا حصہ غزہ بھی جائے گا۔ غزہ کے مسلمان جو ہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان حال ہیں، بمباری کا شکار ہیں۔ ایک جانب تو حج کا ایک اجتماع ہے، یقیناً حاجی جو ہے دعا کر رہے ہوں گے غزہ کے لوگوں کے لیے، تو دوسری جانب عالم اسلام ہے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ جو ہے غزہ بھی اس گوشت کے حصے میں سے غزہ کے لیے بھی جو ہے ایک حصہ جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے جس طریقے سے ہم 3-4 دنوں سے خبریں سن رہے ہیں، غزہ کی جو خبریں سن رہے ہیں کہ وہاں مسلسل بمباری جاری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بمباری کو بھی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، سخت اقدامات کی ضرورت ہے اسرائیل کے خلاف، ورنہ تو جس طریقے سے معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے بچوں پہ مشتمل ہے، اور ٹارگٹ کر کے بچوں کو جو ہے شہید کرنے کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے، تو یقیناً اس پہ بھی روک لگانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہم اب بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم مناسک حج کی بات کر رہے ہیں، تو بہرحال یقیناً یہ بھی جو ہے ایک قابل رشک بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عازمین وہاں پہنچتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے اس فریضہ حج کو آسان بنانے کے لیے حکومت سعودی عرب کی طرف سے بھرپور اقدامات کیے جاتے ہیں، اور جو ہے حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کے لیے بھی جو ہے بھرپور انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور اس سال بھی جو ہے یقیناً پوری کی پوری مشنری حکومت کی، سعودی حکومت کی پوری مشنری جو ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے مسلسل۔ وہاں اسپتال بھی ہیں، وہاں پہ ڈاکٹری عملہ بھی ہے، میڈیکل کی ٹیمیں بھی ہیں، پانی پہنچانے کے لیے جو ہے والنٹیرز بھی ہیں، کھانا پہنچانے کے لیے بھی والنٹیرز بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ جو ہے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے دیکھیے موسم کی شدت اپنی جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو برداشت کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے مینا میں قیام کرنا ہے، پھر آپ کو مزدلفہ میں کھلے میدان میں سونا ہے، رات گزارنی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہاں سے نکل کے رمی جمرات کے لیے آگے مزدلفہ میں جو ہے رمی جمرات بھی کرنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ڈیجیٹل سسٹم بھی جو ہے ایک عصری سسٹم بنایا گیا ہے، اس سسٹم کے بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے ریاض صاحب کہ آپ جب وقوف عرفہ کے بعد جب حج کا رکن اعظم ہو جاتا ہے، جب عید کا دن آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو جو ہے حلق کرانے کا موقع آتا ہے اور بال کٹوانے کا۔ تو بال کٹوانے سے پہلے آپ کے جانور کی قربانی ہونی ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس کی اطلاع کون دے گا؟ لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو پتہ کہاں سے لگے گا؟ تو اس کو آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حاجیوں سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ ایک ایپ جو ہے فون میں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہے، اور ایپ کے ذریعے
ان کے پاس میسیج آ جائے گا کہ آپ کے جانور کی قربانی ہو چکی ہے. تو یقیناً یہ بھی ایک بہترین اچھی بات ہے فراہم کی جا رہی ہے حاجیوں کی. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عید قربان یعنی عید الاضحیٰ کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ 10 ایام جو ہوتے ہیں بہت ہی فضیلت کے ایام ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم اسلام میں روزہ رکھا جاتا ہے. خدا خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جہاں پر کے جو ارکان خاندان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے. تو بہرحال اگر کوئی روزہ نہ رکھیں تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اور روزہ رکھیں تو بہتر ہوگا. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے نیک نصیبی کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی دین و دنیا میں کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن آپ وہ منظر دیکھیے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ حج کر رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا. ان کے ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں، وہ اولاد یعنی وہ بیٹے کس قدر خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو حج پر بلاتے ہیں، ان کے ساتھ حج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ماں باپ کو لے کر جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ماں باپ ان سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہوگا. ایک تو حج کا ثواب، دوسرا ماں باپ کی خدمت کا ثواب. یہ آپ دیکھیں گے کس قدر دو بالا ہو جاتی ہے. اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ حج کر لیں، لاکھ حج کر لیں، کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے. آپ لاکھ عبادت کر لیں، کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی جب تک آپ فرما برداری نہیں کریں گے کوئی بھی نیکی آپ کی قبول نہیں ہوگی. تو یہ اچھا موقع ہے. اگر جو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کے لیے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو ارادہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادے میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور جہاں تک بچوں کے لیے دعا کا سوال ہے تو آج ہم تمام ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ایام بہت مقدس ہے اور ان ایام میں آپ اپنے اولاد کے لیے ضرور دعا کیجیے. تو بہرحال یہ تو خبر رہی، یہ جتنے بھی خبریں ہم نے آپ کو سنائی حج بیت اللہ سے متعلق، وہاں کے مناسک حج سے متعلق، سعودی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے انتظامات سے متعلق. لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد جانے سے پہلے ہم آپ کو نیشنل لیول پر لے جائیں گے اور راہل گاندھی کے بارے میں بتائیں گے کہ راہل گاندھی جو بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ RSS اور BJP قائدین تڑپ کر رہ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ جب چونٹی لیتے ہیں تو وہ تل ملا کر رہ جاتے ہیں، لیکن بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے چونٹی کہاں لی ہے. تو بہرحال راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا ہے، نریندر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ نریندر سرنڈر، یعنی ٹرمپ نے کہا نریندر سرنڈر ہو جاؤ تو پھر مودی جی نے کہا جی حضور. ہم مودی جی کی اس طرح کی توہین ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ بحیثیت صحافی، بحیثیت ہندوستانی شہری ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے مودی جی کے بارے میں. لیکن راہل گاندھی جی نے جو کہا ہے ہم نے وہ آپ کو بتایا ہے. لیکن راہل گاندھی جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی مودی جی کے بارے میں یا BJP کے بارے میں یا RSS کے بارے میں کہتے ہیں وہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. سرنڈر مودی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی حضور کی آواز آئی، اور یہ آواز کس نے لگائی؟ ہم سجاد صاحب ہم آپ کو بتائیں گے. جی سجاد صاحب. دیکھیں بھوپال میں جو ہے کانگریس کے ارکان کی جو ہے ایک تقریب وہاں پہ چل رہی تھی. جی کانگریس کے ارکان، چونکہ بھوپال میں جو ہے اب الیکشن کی، اگلے سال تو ہوگا الیکشن، لیکن الیکشن کی سرگرمیاں وہاں پہ مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کارکنوں کو، کانگریس کو جو ہے کانگریس کے لیڈروں کو، کانگریس کے کارکنوں کو ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں شرکت کے لیے راہل گاندھی گئے تھے. تو وہاں راہل گاندھی نے جو ہے بڑے ہی جو ہے مزاحیہ انداز میں کہا، طنزیہ انداز میں کہا کہ دیکھو کیا جو ہے ہمارے ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم آپریشن سندور کرتے ہیں، ہمارے فوجی پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہم جیت کے قریب ہیں. ہم جو ہے وہاں پہ پاکستان کے کئی جو ہے علاقوں کو ہم نے جو ہے اپنے حصے میں لے لیا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اچانک امریکہ سے ٹرمپ کا فون آتا ہے، نریندر سرنڈر. جی یہ راہل گاندھی کے جو ہے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، نریندر سرنڈر. جی تو مودی جو ہے یہاں سے نحیف سی آواز میں کہتے ہیں جی حضور، یعنی ردیف قافیہ مل رہا ہے نریندر سرنڈر. بالکل جی حضور. پھر وہ جو ہے جنگ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ راہل گاندھی نے یقیناً آپ نے جو کہا ہے کہ ایسی چونٹی لی ہے کہ سارا BJP بل بلا کے رہ گیا ہے کہ یہ جو ہے سارا ملک میں آپریشن سندور کے نام پہ ساری دنیا میں جو ہے یہ اپنی مہم چلا رہے ہیں. کل جماعتی ارکان کو بھی بھیجا گیا ہے، امریکہ بھیجا گیا، سعودی عرب بھیجا گیا، بحرین بھیجا گیا، کوالالمپور بھیجا گیا، نہ جانے کہاں کہاں کن کن ملکوں میں جو ہے ہمارے پارلیمان کے اراکین پارلیمان
ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے پاکستان کو جو ہے پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد روکا، کیسے ہم نے آپریشن سندور کیا، کیسے ہم نے کامیابی حاصل کی. اور یہاں ایک ہی جملے میں نریندر سرنڈر میں جو ہے راہل گاندھی نے جو ہے 32 نکال کے رکھ دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو جو ہے کی بات نہیں بلکہ حقیقت پسند نہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں جو ہے مودی بتانا نہیں چاہتے کہ اتنی بڑی جنگ کو ایک سیکنڈ میں کیسے آپ نے روک دیا. وہ بھی آپ نے نہیں روکا ہے، امریکہ روک رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. امریکہ کون ہوتا بھائی؟ امریکہ کون ہوتا ہمارے معاملات؟ ہم اندر جا چکے تھے اور پاکستانی جو دہشت گردوں کے اڈے تھے اس کو تباہ کر چکے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، اور اچانک جنگ بندی ہو جاتی ہے. بالکل اچانک جو ہے ٹرمپ کا اعلان آ جاتا ہے کہ جو ہے رات بھر ہم نے مذاکرات کیے ہیں اور جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے ہندوستان نے اور پاکستان نے جو ہے جنگ بندی سے اتفاق کر لیا ہے، وہ آمادہ ہو گئے ہیں، 5 بجے سے جنگ بندی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رات بھر ہم نے مذاکرات کیے، پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 5 بجے سے جنگ بندی ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں جو ہے یہ جنگ بندی کروانے کے لیے مجبور کرنے. بالکل صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ہمارے بچوں کا سوال ہے، خاص طور پر تلنگانہ کے اکثر نوجوان ایم ایس کے لیے امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض نوجوان نقلی ڈگریاں یا فرضی ڈگریاں لے کر جا رہے ہیں. تو ایسا ہی ایک کیس منظر عام پر آیا ہے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں، اور وہاں پر امریکہ سے ایک نوجوان کو ڈیپورٹ کیا گیا. اور اس نوجوان کو، جس کا نام پی گوپال ریڈی بتایا گیا ہے، عمر 28 سال ہے، اور وہ امریکہ میں ایم ایس کرنے کے لیے گیا تھا. اور اس نے ایک ایجنٹ کے ذریعے مدورائی یونیورسٹی سے یعنی بی ایس سی کمپیوٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور اسی کے تحت اس نے ایک وہاں کی ویبسٹر یونیورسٹی میسوری جو ہے وہاں پر اس نے داخلہ بھی لے لیا تھا. اسے ڈیپورٹ کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب گیا تو 15 ماہ وہ رہا. اس کے بعد یہ مہینے میں وہ امریکہ واپس ہوا، لیکن ایئرپورٹ سے ہی اسے رپورٹ کر دیا گیا کہ آپ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اس سلسلے میں پولیس نے ایک ایجنٹ کو گرفتار کر لیا جس کا نام کے اشوک ہے، اور مینیجنگ ڈائریکٹر سری دھنا لکشمی اوورسیز پرائیویٹ لمیٹڈ حیدرآباد اس کا یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. تو اسے گرفتار کر لیا، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کم از کم 15 نوجوانوں کو اس نے فرضی ڈگری یا نقلی ڈگریاں فراہم کی ہے اور امریکہ روانہ کیا ہے. جی یقیناً دیکھیے پہلے ہی جو ہے ٹرمپ بڑی سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف. وہ امیگریشن کا جو ہے معاملہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ جو طلباء جو ہے غیر قانونی طور پہ وہاں رہ رہے ہیں سب کو باہر کریں گے. جو لوگ غیر قانونی طور پہ وہاں ہیں کس طریقے سے ان کو ہتھکڑیاں پہنا کے بھیجا گیا تھا انڈیا، بیڑیاں پیروں میں ڈال کے. تو یہ سخت اقدامات ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. تو ایسے میں اگر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو یقیناً یہ پشیمانی والی بات ہے. لیکن دوسرے بچوں پر اثر پڑے گا. بالکل یہ تو ایک نظیر بن جائے گا. اب امریکہ میں آگے آنے والے دنوں میں جو بھی بچہ جائے گا اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے. بالکل صحیح کہا. بہرحال ناظرین اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.